बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद की खुशियां मेट्रो वन न्यूज़ से मैं डॉक्टर सना गौरी आपके साथ मौजूद हूँ। ईद में सब कुछ ना कुछ तो कर रहे होते हैं और हम भी आज एक नए अंदाज में आपके साथ मौजूद हैं। वो जो एक खुशकी होती है करंट अफेयर शो की, जिसमें आप हमेशा से मुझे डॉक्टर सना गौरी को मुख्तलिफ सियासतदानों के साथ देखते हैं। हमें भी थोड़ा रिलीफ चाहिए, हम भी चाहते हैं कि थोड़ी मज़े मज़े की बातें हों, और इसलिए आज हम बहुत खूबसूरत एक जगह मौजूद है। वो जगह कौन सी है वो भी हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले अपने मेहमानों का मैं तारुफ करवाती चलूँ। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं खालिद तवाब साहब। कैसे हैं सर? जी सर ईद मुबारक आपको भी ईद मुबारक। उनके साथ मेरे साथ मौजूद हैं हसीफ खान साहब, सेनेटर हसीफ खान साहब। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाए। सर ईद मुबारक आपको। गरीब खाने में तशरीफ लाए, शुक्रिया। सर ने खुद ही बता दिया जनाब कि हम कहाँ मौजूद हैं। हम सेनेटर हसीफ खान साहब के साथ मौजूद हैं। हमने लास्ट ईद का भी शो बहुत ज़बरदस्त हुआ और लोगों की, पब्लिक की भरपूर डिमांड थी कि हसीफ खान साहब के साथ शो हो, क्योंकि जब दो दोस्तों का साथ हो तो क्या ही बात होती है मज़े मज़े की। और वो लोग जो कि पाकिस्तान का सरमाया है, ये वो लोग, मेरी खुश किस्मती है कि मैं उन लोगों के साथ इस वक्त मौजूद हूँ जो वाकई पाकिस्तान को, जिन्होंने डिलीवर किया, काम कर रहे हैं इस वक्त, और ना सिर्फ खुद काम कर रहे हैं बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए रास्ते भी बना रहे हैं। लेकिन ये खुश बातें हम बाद में करेंगे, पहले कुछ बात हो सेनेटर हसीफ खान साहब की तरफ। सर ईद कैसी गुजर रही है आपकी? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ईद का दिन तो वैसे भी बड़ा मुबारक दिन भी होता है, खुशियों से भरपूर होता है, क्योंकि 30 दिन आप अल्लाह ताला के हुजूर पेश होते हैं और रात और दिन आप अपनी दुआएं मांगते हैं, मग़फ़िरत की मांग करते हैं। तो ये एक इनाम भी होता है जो ईद होती है। फिर ईद के अंदर जो है लोगों की कोई थोड़ी सी सोचने के अंदाज़े बदले हुए होते हैं। आम दिनों में मिलते हैं तो कोई उसमें ऐसी बात नहीं होती, लेकिन ईद में सब लोग बड़े खुशी के साथ मिलते हैं और एक अच्छा माहौल होता है। तो मेरे ख़्याल में अल्लाह पाकिस्तान के हर शख्स को जो है वो ईद मुबारक करे और सब तो अपने अपना अच्छा, माशाल्लाह अभी आप उम्रे की सादत भी हासिल की आप? जी, वो मैं गया था, पहला अशरा मैंने वहीं गुजारा था। ठीक। तो 10 तारीख को आ गया था। तो मेरा रोज़ा जो है वो आज 29 हो चुके हैं मेरे, क्योंकि हमारा रोज़ा एक दिन पहले हुआ था। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, खालिद तवाब साहब की तरफ चलते हैं। सर ईद कैसी गुजर रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ईद तो सारे मुसलमानों के लिए बड़ी खुशी का दिन होता है, और इस ईद में शायद ख़ास तौर पर बात यह है कि पूरी दुनिया में ये एक रोज़ ईद बनाई जा रही है। चाहे वो पहले दिनों का फ़र्क होता था सऊदी अरब में और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, शायद आज पूरी दुनिया में एक साथ एक ईद बनाई जा रही है। तो ये और एक खुशी की बात है कि पूरा इस्लामी ममालिक जितने हैं पूरी दुनिया में वो मिल के एक ईद बना रहे हैं। ईद का दिन शेड्यूल वाइज से बहुत टाइट होता है, और जो आपकी रेगुलर सरगर्मियाँ होती हैं, जो काम काज होते हैं, उनसे बड़ा हट के होता है। मेरे ख्याल सबसे पहले तो सुबह की नमाज ईद की, जो नॉर्मली 7 और 8 के दरमियान तकरीबन सारे जो मैदान है, ईदगाहें, वहाँ हो जाती है। तो आप जल्दी उठ के नमाज के लिए जाना। उसके बाद बहुत सारे लोगों का तरीक़ार भी ये होता है कि फैमिली के साथ नाश्ता किया, उसके बाद कब्रिस्तान जाना, जो शायद लोग पूरे साल भी नहीं जाते। ये एक दिन ऐसा था ईद पे, ताकि हमारे जो बड़े हैं जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, हम आज जाकर उनके साथ भी उनको सलाम दुआ करें और वहाँ हाज़िरी दें। अच्छा, ये बड़ी आपने मज़े की बात की कि बाकी कब्रिस्तान में जाने का रिवाज, और हम जो पहले देखते आए थे, वो अब बहुत कम होता गया है कि ईद वाले दिन भी जाना है, अपनों से मिलना है। और इसमें एक बड़ी, मतलब आपको नहीं अंदाज़ा होगा, लेकिन हसीफ खान साहब को भी नहीं पता होगा ये बात, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि हसीफ खान साहब जो है वो कब्रिस्तान पे आपको हमेशा वो नज़र आते हैं, और अक्सर ये वहाँ पे दुआ कर रहे होते हैं। और वहाँ जाके जो है, हम ऐसे नॉर्मल डेज़ में भी मैंने देखा है इनको जब अक्सर मेरी गाड़ी वहाँ से गुजरती है तो सर वहाँ मौजूद होते हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे अभी तक कब्रिस्तान में नहीं मिले। तो हमारा वो जो शेड्यूल जो होता है, ईद का दिन ऐसा होता है जिसमें कि आपको सबको शामिल करना होता है। तो जो लोग आपसे बिछड़ गए हैं वो भी आपका इंतज़ार करते हैं, उनके लिए भी जाके अगर मग़फ़िरत कर आप मांगते तो ये अच्छी बात है। फिर ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि ईद के दिन आप जो है अपने आप से निकल के बाहर निकलें। आप कोई शख्स ऐसा नहीं हो जो कि ईद की खुशियों से महरूम हो, उसको आपको तलाश करके ईद से पहले
اس کو اپنے ساتھ شامل کر یعنی کہ لینا. آپ خاص طور پہ اپنی شریک حیات کو سے ملنے کے لیے جو ہے قبرستان جاتے ہیں؟ میں تو ہر جمعے کو جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، کیونکہ خالد طباب صاحب آپ کے بڑے قریبی دوست ہیں، اور یہ دوستی کتنے سال سے سر؟ 40 سال تو اچھا، یہ جو گہری سانس لی گئی ہے تو مطلب افسوس ہو رہا ہے سر. 39 ایئرس. 39 ایئرس، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یعنی کہ یہ جو پورا ابھی میں آگے بچوں پہ بھی سوال کرنے والی تھی، لیکن میں سر سے یہ کوشچن پوچھوں گی کہ آپ بہت پہلے سے جانتے ہیں سینیٹر صاحب کو. ابھی ذکر ہوا کہ یہ اپنی جو ہے شریک حیات سے ملنے خاص طور پہ جو ہے قبرستان جاتے ہیں، وہاں پہ ان کو درود ان کے جو فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ نے کیسا پایا تھا؟ یہ حذیف خان صاحب کو کہتے ہیں کہ جی ان کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، یہ غصے کی بھی بہت تیز ہیں، لیکن ان کو کیسے سنبھالتی تھیں وہ، اور کیا ان کا ریلیشن شپ تھا؟ سچی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ وہ ایک بہت زیادہ سمجھدار خاتون تھی. وہ حذیف صاحب سے کئی گنا زیادہ سمجھدار تھی، تو اس لیے انہوں نے حسیب بھائی کو بڑا سنبھال کے رکھا. حسیب بھائی اگر آپ اجازت دیں کچھ سیکرٹ بتا دوں ان کو، یہ نہیں جی بتاؤں؟ آج تو چلنے دیں، آج تو ہونے دیں. ماشاءاللہ وہ میری جب میری بہن تھی، وہ جو میری باتوں سے ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا یہ آپ نے تو دیکھا بھائی 40 سال پہلے کیا تھے، اب تو یہ کچھ بھی نہیں رہے. تو باقی پھر وہ تفصیل بھی کافی بتا دیا کرتی تھی، کیونکہ منع کرے لہٰذا وہ تفصیل میں بتا نہیں رہا. لیکن انہوں نے ان کو واقعی، اگر انہوں نے ان کو سنبھالا بنا ہوتا تو آج حسیب خان موجودہ حسیب خان نہیں ہوتے. اچھا، یہ گھر کی جو ڈیکوریشن ہے، میں خاص طور پہ سوال کرتی ہوں اکثر سر سے کہ اتنا پیارا سا جو گھر بنایا ہے، ایک ایک چیز سنبھال کے کرنا اور اس کو ڈیکوریشن خیال رکھنا، تو سر یہ بھی کیا پہلے سے ہی یہ طے تھا کہ جی کون کرے گا، کس طرح سے ہوگا یہ ڈیکوریشن؟ دیکھیے اصل میں اس کی جو بنیاد ہے نا، وہ گھر ہوتا ہے. گھر کا مطلب ہوتا ہے گھر میں رہنے والے لوگ. اب آج کا جو ماحول ہے وہ یہ ہے کہ المیہ ہے یہ کہ گھروں میں لوگ رہتے ہیں، رشتے نہیں رہتے. اس گھر کے میں رشتے رہتے ہیں. تو میرے 3 بیٹے ہیں، 3 میری بیٹی ہیں آئیں، پھر پوتے پوتی یہ سب ہو گئے ماشاءاللہ. تو ہم 17-18 لوگ ہیں اینڈ تھکلی کنیکٹڈ ہیں. تو اس مکان میں ڈیکوریشن میں ہر چیز میں ہر آدمی کا دخل ہے. تو جب اتنے لوگوں کے مشورے کے ساتھ کوئی چیز بنے گی تو وہ پھر کرم اللہ کا کہ اچھی جگہ بن گئی. لیکن اس میں سب لوگ شریک ہیں. چھوٹا بچہ بھی ہے، اس کا بھی کہ مجھے یہ چاہیے، بڑے کو کچھ اور چاہیے، خواتین کو کچھ اور چاہیے. سب بیٹھ کے مشورے، تو آپ دیکھ لیں جو کچھ ہے آپ کے سامنے. اچھا، ایسا ہی ہے خالد طباب صاحب، آپ کی بھی ماشاءاللہ فیملی میں کتنے لوگ ہیں اس وقت؟ میرے جی ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں، آل آر میرڈ اوبیسلی. اور میرا ایک بیٹا لاہور میں ہوتا ہے میری مل کے اوپر، اور 2 بیٹے گھر میں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، اور بچے اپنے اپنے گھروں کی ہیں. اچھا، جس طرح سے میں نے سینیٹر صاحب کو دیکھا کہ آپ تو بزنس سے بہت دور ہو گئے، کہ آپ نے بھی بزنس کے بالکل دور ہو گئے یا ابھی بھی آپ جو ہے؟ میں بالکل بزنس میں انوالو ہوں اور ایکٹیو ہوں. صحیح ہے. ان کی تو مجبوری تھی، میری وہ مجبوری نہیں تھی. اچھا، کیا مجبوری تھی؟ میری بالکل صحیح ہے. میری کوئی مجبوری نہیں ہے، اس لیے کہ میرے بیٹے 3 ہیں ماشاءاللہ. تینوں باہر سے پڑھ کے آئے ہیں اور وہ چلا رہے ہیں فیکٹری. اور میرا پوتا جو ہے وہ CEO ہے، ینگیسٹ CEO 22 سال کا. تو وہاں دادا کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے اپنے آپ کو وہاں سے وڈرا کیا ہے. آئی ایم دا چیئرمین آف روز فارم. وہ اصل بات بتا رہے یہ ہیں وہاں مس فٹ ہو گئے تھے جو بچے پڑھ لکھ کر آئے. سیدھی بات یہ ہے کہ وہ نئے خیالات سے نئی چیزیں لے کر کے آئے. میں قبضے کا قائل نہیں ہوں. بچے جوان ہو گئے ہوں اور آپ قبضہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں، چیک پہ بھی سائن خود ہی کریں گے. میں وہ آدمی نہیں ہوں. میں چیئرمین ہوں. ان کو مشورہ ہوتا ہے، ہم بورڈ کی میٹنگ کر لیتے ہیں، بات ختم ہو. اس سے علاوہ وہ کیا کر رہے ہیں مجھ سے بہتر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اس دور کے بچے ہیں، میں پرانے دور کا ہوں. تو میں ریئلائز کرتا ہوں. اور اب تو پورا ٹائم جو ہے وہ میں اپنی NGOs ہیں میری الحمدللہ جو اللہ مجھ سے کام لے رہے ہیں، میں وہ اس میں انوالو ہوں. اور زیادہ تر اب میں تقریب آدمی بھی کم جاتا ہوں. اچھا خالد طباب صاحب، اسپیشلی آپ سے کوشچن ہے کہ وہ ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں خاندان کا، روایتوں کا. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب وہ روایتیں موجود ہیں یا ان کو رہنا چاہیے، یا آپ کو سمجھتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے اب زندگی آگے بڑھ رہی ہے، اس کے ساتھ ہی زندگی کو رہنا چاہیے؟ روایتیں کبھی بھی ایک طرح سے رہتی نہیں ہیں. اگر آپ اس شہر میں اور اپنی کافی رسومات یا روایتیں دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہندوستان میں ہندو کیا کرتے تھے، پاکستان میں آ کے
وہ پھر ہماری ایک روایت بن گئی ہے. تو کچھ روایتیں ایسی ہیں جو واقعی جس سے ہم کو دور ہو جانا چاہیے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے اڈاپٹ کرنی چاہیے. لیکن جب نئی جنریشن آتی ہے, پڑھ لکھتی ہے, تو وہ بہت ساری چیزوں کو منع کرتی ہے. ہمارے یہاں مثال کے طور پہ شادی بیاہوں پہ جو چیزیں چلتی تھیں 8-8 دن کے تقریبات, یہ وہ اس کو لوگ اب منیمائز کر رہے ہیں, سوائے چند لوگوں کے جو نئے نئے دولت مند کماتے تھے وہ اپنی دولت کا اضافہ کرتے ہیں. ادروائز وہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں, اور لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کچھ دے دیا جائے یا چیریٹی پہ دوسرے لوگوں کی مدد کر دی جائے. تو یہ چیزیں ایک طرح سے بہتر تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں. اچھا, یہ اس پہ بات کروں گی. سر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی تبدیلی آ رہی ہے کہ لوگ, اچھا میں نے جتنا دیکھا ہے کہ لوگ زیادہ دکھاوا بھی کر رہے ہیں, بہت زیادہ دکھاوا نا, کہ ان کو ایسا ہوتا ہے کہ جی پیسہ ہے تو دکھائیں آپ. بلکہ ابھی ریسنٹلی میں نام نہیں لینا چاہ رہی, کراچی میں بھی ایک شادی ہوئی ہے جو کئی ہفتوں جو اس کی تیاریاں ہوتی رہیں اور چیزیں چلتی رہیں. بات آپ نے جو بات کی ہے وہ ہے تو تلخ, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ رشتوں کی تمیز ختم ہو گئی ہے. رشتوں میں دراریں پڑ گئی ہیں. قرآن کی آیت ہے جس میں کہا ہے کہ رشتوں کو تم نے جوڑنا ہے, اور آج کل لوگ رشتہ توڑ دیتے ہیں ذرا سی بات کے اوپر. تو تبدیلی آئی ہے, اور تبدیلی آنے کے بعد جو آپ کا جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے اس کا ہمارا مس یوز بھی ہے. ٹیلی فون کا استعمال جتنا مس یوز ہو رہا ہے, اس نے جتنا فیملی کو ڈسٹرب کیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ بیٹے کے ہاتھ میں بھی ہے, بیٹے کے ہاتھ میں بھی ہے, بیاں بھی ہے, بیوی بھی, وہ ٹیلی فون پہ لگا ہوئے ہیں, بات چیت آپس میں ہے نہیں, تو ریلیشن شپ نہیں ہے. میں اس کا عینی شاہد ہوں. سینکڑوں مکان میرے جاننے والوں کو بتا سکتا ہوں جہاں پر رشتوں نے دراڑ پڑی ہیں بیکاز آف دس ٹیلی فون اینڈ اٹس مس یوز. کمیونیکیشن, ایک دوسرے کا لحاظ, مروت. اب ہم سب بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, تو سب آدمی خوش رہتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی نے ایک چیز کی کوئی ضرورت ہے تو سب بیٹھ کے بات کریں گے, اس کی اور بات کریں گے تو کوئی بہتر چیز ہو جائے گی, وہ اور خوش ہو جائے گا, ایک ماحول بن جائے گا. تو گھروں کا ماحول وہ نہیں رہا, کیونکہ میں ایک چلاتا ہوں, اپنے این جی اوز ہیں, وہاں پر میرے خواتین ہیں, وہاں پر 108 سال کی بھی والدہ ہے جس کو بیٹے اور چھوڑ کے چلے گئے ہیں. 60 سال 65 سال 70 سال ناز آباد میں ہی ہیں آغوش کے نام سے, اور دیکھنے بھی نہیں آتے. پھر میں نے ان کو ایک وین لے کے دی کہ بھئی اس کے اندر آپ رکھیں, ایمبولینس بھی ہو, یہ بھی ہو, جب کوئی کسی کی طبیعت خراب ہو. صرف مائیں ہیں وہاں پر, اور آدھے ان کو دیکھنے ہی نہیں آتی. عید بھی ہم ان کے ساتھ مناتے ہیں, تو پھر کس رشتے کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا, پھر اس میں کیا خالد طباز صاحب کیا ہونا چاہیے؟ موقع تو بہرحال عید کا ہے, بڑی خوش باتیں ہو رہی, لیکن ضروری ہے, میرا خیال ہے کہ یہ جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایک ہی بات, قرآن کی بات کہہ دوں گا آپ کو. جی جی سر. رشتوں کی تمیز قرآن کے اندر پوری موجود ہے. باپ کو باپ کا درجہ دینا ہے, خالہ کو خالہ کا دینا ہے, ماموں پھوپھا, یہ سب جو آپ کے خونی رشتے ہیں ان سے آپ نے جڑ کے رہنا ہے, اور کس طرح جڑنا ہے وہ قرآن میں سب کچھ موجود ہے. اچھا, میں بریک پہ جاؤں, لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہوں گی خالد طباز صاحب سے. خالد طباز صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اویئرنیس کے لیے کچھ سیشنز کرنے چاہیے؟ واقعی ہم کہتے ہیں بچے خراب ہو گئے یا جو بڑے ہیں ان کی تربیت ضروری ہے؟ دیکھیے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی, ابھی میرے 3-4 دن پہلے یہ مثال میرے سامنے آئی. ایک ہے کراچی میں ہنر فاؤنڈیشن, بہت بڑی آرگنائزیشن ہے یہ لوگوں کو. تو انہوں نے کہا ہم نے ایک کورس شروع کیا ہے جس میں جو اولڈ ایج ہاؤسز ہیں ان میں اس کے لیے نرسز ہوتی ہیں اور اس کو ہم ٹرین کرتے ہیں. تو میرے پاس انہوں نے بتایا کہ میرے پاس جیپنیز کونسل جنرل آیا, اس نے کہا جی ہمیں 60 آدمی مرد و عورت یہ چاہیے. ہم نے کہا ہم آپ کو دے دیتے ہیں, پہلی بات تو یہ زبان وہ نہیں بول پائیں گے. انہوں نے کہا وہ ہم ٹریننگ دے دیں گے. انہوں نے کہا ایشو جو سب سے بڑا یہ ہے کہ آج کل وہاں پاپولیشن بڑی کم ہوتی جا رئی ہے, لوگ اتنے مٹیریلسٹک ہو گئے کہ وہ اپنی زندگی کے متعلق سوچتے ہیں. اور ویری سرپرائزنگ جو انہوں نے کہا کہ تقریباً 40% اسکول بند ہو گئے کیونکہ بچے ہی نہیں ہیں اسکول میں پڑھنے والے. اب اتنی پاپولیشن تیزی سے نیچے جا رہی ہے, تو بڑا المیہ ہے یہ. شکر ہے ہم مسلمان, ہم اس بات پہ ہوتے ہیں کہ ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے, لیکن دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پاپولیشن جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. اور رشتے تو ہمارے یہاں تو پھر بھی کچھ نارمز ہیں. اگر آپ باہر چلے ہیں تو اولڈ ایج ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں, وہ اپنی ذمہ داری اس حد تک ہی سمجھتے ہیں
کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کی ذمہ داری جو ہے وہ پوری نہیں کری، انہوں نے وہ نہیں سکھایا بچوں کو. میں اس کی چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. میں ابھی اسی بھائی کے آلموسٹ سیم ڈیٹس میں بھی عمرے میں تھا ان کے ساتھ. تو میرا بیٹا بھی تھا، میرا پوتا بھی تھا. تو ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ میرے جوتے کی چپل جو ہے وہ میں رکھ کے کہیں بھول گیا، مجھے نہیں مل پائے. تو میرے بیٹے نے اپنی چپل مجھے دے دیے. میرا جو پوتا تھا وہ 6 سال کا ہے، اس نے اپنی چپل اتارے گا باپ سے کہ آپ پہنے. جب آپ اپنے باپ کو دے رہے ہیں تو میں اپنے یہ چپل میرے آپ پہنے. چھوٹی سی مثال ہے. تو اس میں یہ باؤنڈنگز ہوتی ہے کہ ہم ان کو تربیت کیسے دیتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے. اور اس میں ماں کا کردار جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اہم بہت ہوتا زیادہ ہے. امپورٹنٹ تو یہ ایک بیسک چیز ہے جو ہم ہٹ سے جا رہے ہیں. لیکن ابھی جس طرح اسیب بھائی نے کہا جہاں خاندان ہے، جہاں لوگ بستے ہیں، وہ ایک دوسرے کی چیزوں کو سکھاتے ہیں. بگ ڈیو اپالوجی. آپ کا جو میڈیا ہے نا، آپ کی ایک خاتون مالک ایک چینل کی، ان کے ساتھ میری 2-3 دفعہ ان باتوں پہ تکرار ہوئی ہے. انہوں نے اپنے ڈراموں میں یہ دکھایا کہ بہو اور سسر جو لڑ رہے ہیں اور بہو بےزتی کر رہی ہے. میں نے کہا اور بہت کچھ دکھایا. میں نے کہا دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. میں ان کو کہتا رہتا ہوں اور وہ کہتی ہے نہیں، آپ لوگ چاہتی ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ ڈومینیٹ ہوں اور آپ عورتوں پہ ڈومینیٹ کریں. دس از ناٹ اے فیکٹ. ہم اپنے معاشرے کو اپنے اخلاقی قدریں اگر سمجھ لیں، اور آپ لوگوں کا کردار اس میں بڑا اہم ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ جب بلکہ اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم لوگ عام بات کرتا ہوں، ہم بچوں کو سمجھ نہیں پائے. بچے ہمارے اس دور کے بچے یا تو بچے ہم سے سیکھتے ہیں، آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. گھر کا وہی ماحول. جب ہم رہتے تھے اپنے گلشن اقبال میں، میرا بڑا بیٹا جو تھا وہ تھا 8-10 سال کا تھا. تو ہم اپنے بیٹھا ہوتا تھا اپنے کمرے میں، میرے ابا آ جاتے تھے کمرے میں. جیسے ابا آئے تو میں فوراً کھڑا ہو جاتا تھا، پھر ابا کو لے کے آیا، بٹھایا. ابھی بچہ آبزرو کر رہا ہے، میں نے اس سے کچھ کہا نہیں ہے. تو اس نے وہی سیکھا کہ جب کبھی میں باہر سے آؤں گا اور وہ بیٹھا ہوا لیٹا ہوا ہے تو جیسے میں داخل ہوں گا تو وہ فوراً کھڑا ہو جائے گا. تو یہ تربیت جو ہے، تربیت جو پہلے ماں کی گود 2 سال، اس کے بعد وہ 6 سال اس کے جو گھر میں گزرتے ہیں، جس میں اس کی شخصیت بن جاتی ہے. 7 سال میں جیسے میڈیکل سائنس، اس کے بعد پھر وہ 7 سال بعد نکلتا ہے تو پھر محلے کے بزرگ اور بڑی پھر آپ خوبصورت بات کی سر اسکول آپ کے نے. استاد. اور یہ باقاعدہ میڈیکل سے پروف ہے کہ 8 سال کے بچے کی تو آپ کی جو چینجز ہیں اس کی پرسنالٹی میں، اگر اس کے بعد چینجز کرنی ہو تو باقاعدہ آپ کو سائیکیٹرسٹ سے رجوع کرنا پڑتا ہے. نہیں، بچوں کو آپ جو اگنور نہیں. جتنی بھی چیزیں ہیں وہ 8 سال میں اس کی آدھی پرسنالٹی بن چکی ہوتی ہے ایک بچے کی، اور وہ پھر آگے وہ اسی طرح سے سروائیو کرتا ہے. اس کے علاوہ میرے پاس جو ہے ابھی بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، لیکن میرے پاس ایک بہت ایک خوبصورت ایک پیارا سا سرپرائز آپ کے لیے، جو کہ حسیب خان صاحب نے بڑی محنت سے آپ لوگوں کے لیے ایک تحفہ جو ہے وہ سمجھ لیں تمام مسلمانوں کے لیے بڑی سعادت ہے کہ ہم آج اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد آپ کو وہ سرپرائز بھی دیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور ابھی ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے تھے کہ چیزیں جس طرح پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ ہو رہا ہے، کچھ چیزیں تو ہم بھی یہاں ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہماری بھی مجبوری ہوتی ہے، لیکن دل میں ایک درد، خوف، اور خدا نے جو چیزیں رکھی ہیں فطرت نے، وہ انسان ہیں تو ہم محسوس بھی کرتے ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ صرف اپنی عبادتوں میں رہنے سے خدا کی قربت نہیں حاصل کی جا سکتی. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ انسانیت کے لیے کیا کام کر رہے ہیں. اصل تو یہ ہے کہ کام کیا ہو رہا ہے انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے کام کیا. اور ایک خوبصورت سا کام سینیٹر حسیب خان صاحب نے کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے انٹروڈیوس کروں گی. اور سر آپ کی طرف آتے ہیں. سر آپ خود ہی بتائیے کہ وہ کام ایسا کیا ہے جس کی میں اتنی بات کر رہی ہوں کہ باقی یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ناچیز گنہگار بندے کو توفیق دی. دراصل آج کا جو دنیا ہے اور آج کے جو مسلمان ہیں اس پہ میں کوئی بات نہیں کروں گا، میں تو اللہ کی بات کروں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ 29 مرتبہ ایک ہی بات کہی ہے کہ ہم نے قرآن کو بہت آسان زبان میں اتارا ہے تاکہ تم نصیحت، تذکیر، ہدایت حاصل کرو. اللہ یہ کہہ رہے ہیں، اس لیے قرآن اتارا. اور قرآن سے رشتہ مسلمانوں کا کٹ چکا ہے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ
شافع محشر ہیں، یہ شفاعت فرمائیں گے، لیکن ایک مقدمہ دائر کریں گے قرآن میں، ذکر ہے اس کا، وہ مخاطب کریں گے اللہ تعالیٰ کو، اے میرے رب میری اس امت نے قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ اللہ میاں کہہ رہے ہیں، اس سے شکار کر رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو رشتہ ٹوٹا گیا ہے۔ میں رشتہ جوڑنے کے لیے اللہ نے مجھے منتخب کیا، مجھ گنہگار بندے کو، تو یہ مجھے 2-3 سال اس میں لگے، لیکن الحمدللہ یہ قرآن کا ترجمہ جو ہے بہت آسان سہل انداز میں نے لکھا ہے، اور انشاءاللہ بس یہ عیدی کا دن ہے، تو یہ میری ایک دوسری عیدی ہے کہ میں اس کو اچھا سر، یہ 2 ہر گھر جلدوں میں پہنچانے کی میں پوری کوشش کروں گا۔ سر، یہ 2 جلدوں پہ 2 مشتمل جلدوں پہ ہے؟ ہے، پورا قرآن ہے۔ اچھا سر، یہ جلد اس کو اول اگر جلد دو۔ اسکرین پہ آپ دکھا سکتے ہیں تو یہ جی جی۔ دیکھیے، اب اس کے اندر جو ہے وہ ایک تسلسل ہے، یہ دیکھیے کہ قرآن کی ایک آیت ہے، اب یہ ایک آیت پڑھی آپ نے تو سمجھ میں نہیں آیا، کیوں کر بھی نہیں آتی، تو اب آپ جب اس کے ترجمہ پڑھیں گے اس کو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اللہ میاں نے کیا کہا ہے، تو پھر یہ دلوں میں راسخ ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیہاتی آئے کہ جی ہم آپ پہ ایمان لائے اور اللہ پہ ایمان لائے۔ پیغمبر صاحب خوش ہوئے کہ بھائی، کیونکہ 1-2 آتے تھے، اسی وقت آیت نازل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد ان سے کہہ دو ابھی تم مسلمان ہوئے ہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا، تو قرآن پڑھیں گے تو ایمان راسخ ہوگا، پھر آپ ایمان والے کہلائیں گے۔ ابھی مسلمان ہیں، خالی مسلمان ہونا کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ ایمان بنیاد ہے مسلمان کی۔ یعنی کہ آپ نے بہت آسان زبان اس میں، سے آسان ترجمہ ہے نہیں، مجھے میں نے دکھایا، اچھا میں دیکھ رہی تھی کہ پہلے پوری عربی ہے اور پھر اس کے بعد راجب اس کو کو کنٹینیو اس کا مجھے ہے۔ تلاوت کرنی ہے آپ نے، جی جی، وہ تلاوت کے بعد بہت کنٹینیو ایک تلاوت آسان لازمی بہت ہے۔ سلیس اردو میں اس کو آپ نے ترجمہ کیا ابھی ہوا ہمارے ہے یہاں اس کا۔ تلاوت کی جاتی ہے، مسجدوں میں سب جگہ پہ صرف تلاوت کی جاتی ہے، لیکن خالی تلاوت سے نہیں ہوگا، آپ کو یہ بھی تو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ میاں کیا کیا رہے ہیں۔ اچھا میں نے جو آپ بچوں کو دیکھا ہے آج کل کے، وہ نہ انگریزی میں بہت اچھے ہیں نہ اردو میں بہت اچھے ہیں۔ اردو تو دیکھ کے ہی بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور انگریزی اگر پڑھیں تو انگریزی بھی بہت ہائی لیول کی انگریزی نہیں ہے ان کی، دونوں چیزوں میں بہت ویک ہے۔ تو یعنی کہ اردو آپ نے اتنی آسان کی ہے کہ وہ بچہ بہت آسانی سے نئی نسل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ڈرائیور بھی پڑھ لے گا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس نے اللہ نے کیا کہا ہے، کس کام سے روکا ہے، کچھ کام کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ بس میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھ سے کوئی ہمدردی، میں نے نہیں لکھا ہے، مجھ سے لکھوایا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے۔ میں باقی آپ کے بھی جذبات سمجھ سکتی ہوں، میں کیونکہ پرسنلی میں جانتی ہوں کہ میں نے بہت دفعہ جب میری سر سے ملاقات ہوتی تھی تو سر لکھنے میں مشغول ہوتے تھے۔ میری آنکھوں دیکھا حال ہے کہ سر تمام دنیا سے ایک طرف کٹ کے، اور 12 گھنٹے لکھتا تھا میں نے صرف خود آپ کو دیکھا ہے، اور سر ساری دنیا سے کٹ کے جو ہم کر رہے تھے سر کہاں پہ ہیں، تو وہ قرآن شریف جو ہے اس کا ترجمہ کر رہے ہوتے تھے، بہت ساری جلدیں ان کے سامنے کھلی ہوئی ہوتی تھیں، اور وہ سامنے جی کمپیوٹر بھی ان کے پاس ہوتا تھا، اور وہ تمام چیزیں ایک ایک چیز کو دیکھتے انہوں نے کیا ہے۔ یہ بہت سر بہت خوبصورت کام کیا آپ نے، بہت مبارکباد کے مستحق ہے آپ۔ میں چاہتا ہوں کہ بھیا ہر گھر میں پہنچ جائے، تو انشاءاللہ اس سے بات کریں گے، پھر آپ کے ابھی آگے جی جی سر، انشاءاللہ تعالیٰ۔ سر کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں ایک مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک بہت بڑا کام لیا ہے، اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ لوگ قرآن شریف پڑھنا تو اپنی جگہ پر ہے، حافظ قرآن بھی ہوتے ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ قرآن شریف کو سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے کیا کیا ہدایتیں ہیں۔ میں چھوٹا سا ایک واقعہ جو میں نے ابھی کچھ دن پہلے ہی پڑھا، میں آپ سے بھی شیئر کر لیتا ہوں کہ ایک آدمی نے رمضان میں سوچا کہ میں مولوی صاحب کا افطار کرا دوں، تو اسے اپنے گھر میں بلایا، مولوی صاحب کی افطاری کرائی، مولوی صاحب کر کے چلے گئے، تو اس نے دیکھا کہ یہاں میرے کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، جو پیسے موجود نہیں ہیں۔ وہ بڑا پریشان ہوا، اور اتنی ہمت نہیں تھی کہ مولوی صاحب سے پوچھتا، بہت گزرتا گیا، اگلا سال رمضان آ گیا، پھر اسے خیال آیا مولوی صاحب کو بلاؤں۔ انہوں نے کہا یار مولوی صاحب کو مجھے نہیں بلانا چاہیے، اس طرح پچھلی دفعہ ہوا تھا، لیکن الٹیمیٹلی اس نے فیصلہ کیا میں بلا لیتا ہوں۔ اس نے مولوی صاحب کو بلا لیا، پھر اس نے مولوی صاحب کو یہ کہا کہ مولانا صاحب آپ برا نہیں مانیے گا، پچھلے سال آپ آئے تھے، اس طرح کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، وہ مجھے ملے نہیں، وہ وہاں چلے گئے، تو میرے دل میں خواہ خیال آ رہا ہے کہ وہ آپ تو نہیں لے گئے تھے۔ مولانا صاحب رونے لگے، اور انہوں نے کہا مجھے تمہارے خیال کے بڑا افسوس ہوا، تم جاؤ اپنا قرآن شریف رکھا ہے اسے کھول کے دیکھو، یہ پیسے یہاں رکھے تھے تو میں نے اس پیسوں کو قرآن شریف میں تمہارے رکھ دیا تھا کہ ہوا سے اڑ نہ جائیں، ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ پچھلے رمضان سے اس رمضان تک تو اپنا قرآن شریف کھول کے بھی نہیں تھے۔ ہمارے گھروں میں قرآن شریف کو ہم روڑ لیتے ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم
اس قسم کی چیز کریں کہ لوگ چاہے ایک رکوع پڑھیں، ایک رکوع سمجھیں، لیکن اس کو پڑھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دے. میں سمجھتا ہوں یاسین بھائی کا بہت بڑا کام ہے، اور انشاءاللہ جس طرح کہہ رہے ہیں نوبل سلیس اردو زبان میں اچھی طرح لکھا ہے تو ایک عام آدمی کو سمجھے گا. اور اگر ہم مسلمان قوم اس کو سمجھ لیں تو شاید ہمارے دن پھر جائیں گے. پھر مسلمان قوم جس طرح ذلی میں آ جائے، جس طرح پوری دنیا میں جس طرح مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، جس طرح، اور ہم پھر میں کوٹ کرتا ہوں کہ ہم دشمنوں کو یا اپنے لوگوں کو تو بندوقوں سے مارتے ہیں، اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے ان کو ہم دعاؤں سے ختم کر دیں. تو ایسا نہیں ہوتا، ہمیں عملی طور پہ بھی کچھ کرنا پڑے گا. اور عملی طور پہ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ تمام لوگ ایک ساتھ ملیں. ہم بہت بات کرتے ہیں فلسطین کی، بات کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، ہم بڑے دکھ کی کیفیت میں، لیکن ان کا ساتھ ہم اس وقت ہی دے سکتے ہیں نا کہ جب ہم صرف ایک پلیٹ فارم پہ ہو. ابھی تو ہم بہت سارے فقوں میں بٹے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو، اللہ کے تحفے کو، اس نور الہدا کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. جس دن ہم سمجھیں گے، اور آسان زبان کی اگر اسی طرح کی کاوش جیسے حسیب خان صاحب نے کی ہے وہ اگر آپ دیکھیں، اس کو پڑھیں، تو میرا خیال ہے کہ تمام لوگ جو فرقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی. کہ اللہ تعالیٰ کا کلام آپ کے پاس بہت سلیس زبان میں جب آتا ہے تو وہ لوگ بہت، بہرحال ان کا تو ذکر ہی کیا ہے کہ جو عربی زبان کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں جہاں بہت ساری زبانیں ہیں تو وہاں ان لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے سلیس زبان میں آپ کے سامنے موجود ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہے جناب، بریک کے بعد مزید جو ہے وہ ایک کنٹینیو کرتے ہیں سلسلے کو. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں عید کی خوشیاں میٹرو ون نیوز سے. میں ڈاکٹر ثنا غوری آپ کے ساتھ موجود ہوں. خالد طواب صاحب اور سینیٹر حسیب خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اور سینیٹر حسیب خان صاحب جب میں کہتی ہوں تو سر سینیٹر آپ، مطلب سینیٹر کبھی ہٹتا نہیں ہے، سینیٹر ہمیشہ رہتا ہے. ہاں، لیکن میں آج کے دور میں کا جو ماحول چل رہا ہے تو اس میں مجھے شرم آتی ہے کہ کوئی مجھے سینیٹر تو سمجھے. سر آپ نے پہلے غلطی کیوں کی تھی یہ والی؟ خالد طواب نہیں، میں نے گیا صاحب تو پہلے ہی میں غلطی گیا کیوں 6 ہوئی سال رہا تھی؟ میں نے بغیر ٹھیک ہے. کسی پارٹی کے، کوئی ساتھی نہیں. میرے صرف 3 میرے ٹارگیٹ تھے. ایک صحیح ہے. ہیلتھ ہاں سب سے پہلے، اس کے بعد صحیح. ایجوکیشن، اس کے بعد اکنامی. اس 3 کے علاوہ میں نے کبھی سیاست پہ ایک لفظ نہیں بولا، کبھی میں نے پارٹی کا نام نہیں لیا، اور 6 سال گزار کے میں آ گیا. اچھا، یہ اس بات کے گواہ ہیں کراچی کے بہت سے لوگ کہ کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج اور عباسی شہید ہاسپٹل، وہاں آپ جو دیواریں بھی بن رہی ہوتی تھی اس کو بھی اپنی مانیٹرنگ میں بنوا رہے ہوتے تھے، اور میٹنگ میں سب سے پہلے کوئی نہیں پہنچا ہوا ہوتا تھا، سر سب سے پہلے صبح پہنچے ہوئے ہوتے تھے. بالکل، یہ اللہ کا انعام ہے کہ میں نے صبح ڈیلی انکلوڈنگ سنڈے 9 سے لے کے 1 بجے تک میں اسپتال میں ہوتا تھا عباسی میں. اور عباسی کے لوگ کہتے ہیں کہ کرامویل ہاسپٹل لندن بن گیا ہے. صحیح صحیح صحیح. تو یہ اللہ کا انعام ہے میرے ساتھ کہ اللہ مجھے سر سے کام کتنے اچھے دوست ہیں آپ کے، آپ کیا مطلب ہمیشہ لڑائی کرتے رہتے ہیں، اتنے پیارے دوست ہیں آپ کے. میری لڑائی تو کبھی نہیں ہوتی ہے، نہیں کوئی کٹی بھی کبھی نہیں ہوئی ابھی. نہیں، بس ٹائم نہیں ہوتا، ملتے نہیں ہیں، باقی سب ٹھیک ہے. اچھا، مطلب بات چیت. ان کے دوست زیادہ ہیں، میرے دوست کم ہیں. اچھا، یہ ساری بڑی باریک بات تھی. یہ کیا ہے؟ ان کو تو شاید اندازہ نہیں کہ دوست کہتے کس کو ہیں. سب سے پہلے تو یہ سیکھنا ہے، ہر ہاتھ ملانے والا دوست تھوڑی ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو دوستی کی ان کو نالج ہونی چاہیے کہ دوست کہتے کس کو ہیں. خیر ہے نہیں، وہی سمجھتے سب دوست ہیں. میرے کوئی دوست نہیں، میرے چند دوست ہیں، شاید ان کے زیادہ ہوں گے جن کو یہ کہتے ہیں. میں تو اتنے میں دیکھیے، وہ دوست ہوتا ہے جو آپ کے دکھ درد غم میں شریک ہو ہر وقت، چھوٹی سی چیز کے اندر. اور دوست نہیں ہوتا ہے ہاتھ ملانے والا. ایک دن یہ میرے بڑے اصرار کر رہے تھے کہ رات کو ایک دعوت میں جانا تھا، تم ساتھ چلو. میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا. جب انہوں نے مجھے کوئی چھٹی نہیں دی تو میں نے لاسٹ میں کو فون کیا، یار میری کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کیا ہوا؟ میں نے کہا لگ رہا ہے مجھے ہارٹ میں کوئی پرابلم ہو رہا ہے تو میں نہیں جا رہا ہوں. میں نے بہانہ بنا دیا. یہ صبح 8:30 بجے میرے گھر پہنچ گیا. میں جلدی نہیں اٹھتا ہوں، اور مجھے آدمی سے کہا کہ ان کو بھیج دو. میں آ گیا کہ گاڑی بیٹھو، گاڑی بٹھا کے مجھے یہ اسپتال لے گئے چیک اپ کرا. میں کہا یار میں مذاق کر رہا تھا، مجھے کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے 4 گھنٹے اپنی بھی دعائیں کی اور میری بھی دعائیں کی. اور ڈاکٹر نے کہا کچھ بھی نہیں یار. میں کچھ سمجھا رہا ہوں راستے میں. پھر بھی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ہی ہوتا ہے، اس سے 2-4 گولیاں جو ہیں وہ لکھ کے دینے کی، لے لیجیے گا. پھر وہاں سے واپسی میں یہ آغا خان کے سامنے جو میڈیکل اسٹور ہیں وہاں رکے. مجھے کہنے لگے جاؤ پیسے خرچ کرو، آپ دوائی اپنے پیسے سے لے آؤ، پھر تم استعمال کرو، لیکن وہ بھی استعمال نہیں کرو گے. تو یہ دوستی کا معیار جو ہے وہ یہ ہوتا ہے. اور روزانہ ملنا یا روزانہ نہ ملنا
کوئی اس بات سے کوئی فرق نہیں ہے. ہر آدمی کی اپنی مصروفیت ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ کتابوں یہ لکھی اس میں قرآن شریف کے ترجمے میں جو اتنا انہوں نے ٹائم لگایا ہے سب کچھ کیا. تو ماشاءاللہ ان میں اچھائیاں زیادہ ہیں, برائیاں کم ہیں. اچھا مان گئے, مطلب آن اسکرین مان رہے ہیں, مطلب وہ جو ہم بیک اسکرین جو ہوتا ہے نا ایک دوسرے میں بات اچھا ہونا. دوست جو ہے نا وہ آپ کا, اس سے آپ کی زندگی بہت آسان گزرتی ہے. بالکل ایسے ہی آپ سکون میں رہتے ہیں. دوست اگر آپ کا, آج کل جو دوستی ہیں وہ مفادات کی بنیاد کے اوپر ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے, ایسے ہی مفادات زیادہ ہیں. ایک اس پہ شعر کہتا ہوں جو آج کا جو معاملہ ہے, ایک شعر کہہ رہا ہوں, یا رب میرے دوستوں کو رکھنا سلامت, یا رب میرے دوستوں کو رکھنا سلامت, ورنہ میرے مرنے کی دعا کون کرے گا. یہ تو خطرناک شعر ہے یہ. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے. لیکن دوستوں کے میرے دشمنوں دوست, ارے بھائی آج کل دوست کم ہیں, کو کم ہیں, مفادات ہیں, میرے دشمنوں کو مفادات ہیں. رکھنا سلامت آپ ہے. ایک منٹ میں ناراض ہو جاتا ہے, مفادات ہیں بھائی, دروازہ بند کر دیتا ہے. چھوڑ دو نا, عید کے دن ایسی بات ہی مت کرو. اچھا یہ کٹی والے سلسلہ چل رہا ہے سر یہاں پہ. تم مجھ سے 10 سال چھوٹے ہو, ایسی باتیں آپ نہیں نے کرو. جو میں انٹروڈکشن ابھی تجربہ کرایا نا کہ غصے میں رہتے ہیں, تو وہ انٹرو کافی تھا اور یہ حقیقت ہے. اچھا اچھی بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو گورا رنگ دیا, لال رنگ دیا, تو نظر نہیں آتا کہ غصے میں ورنہ یہ اور لال ہو جاتے, وہاں گنجائش ہی نہیں ہے. ویسے سر میں نے یہ دیکھا ہے کہ حسیب خان صاحب کو یہ ہے کہ بہت خوبصورت ہے, اور ان کی مطلب ہمیں غصہ نہیں آتا, غصے میں ہمارا پیار ہوتا ہے. آواز اونچی ہوتی ہے تو وہ الگ بات ہے, لیکن میں غلط بات برداشت نہیں کرتا, اور یہی میری پہچان ہے. میرا خیال ہے کہ پورے پاکستان میں بھی ایک ہی پہچان ہے کہ کوئی غلط بات کہے گا, حسیب بھائی ویڈیو میں کال- جواب اس کو ضرور دوں گا, مانے یا نہ مانے, یہ قرآن کا فیصلہ ہے. ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا, ظالم کا ہاتھ روکوں گا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ جب آپ بہت سارے اسٹاف ہو آپ کے ساتھ, اور آپ کو ایک مطلب اسٹاف بھی آپ کا خاندانی ہوتا ہے نا, ان کو لے کے چلنا ہو تو تھوڑا سا انسان سخت ہو بھی جاتا ہے. بہت سے لوگ میرے ساتھ رہتے ہیں تو میرے ڈر کی وجہ سے رہتے ہیں کہ اگر یہ اس کو الگ رکھیں گے تو یہ زیادہ خطرناک ہو جائے گا, کیونکہ میں سچی بات کا جواب ضرور دوں گا. اچھا مطلب ڈون آ گیا اچانک. عمر کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آدمی کا قوت برداشت جو ہے وہ ہلکی ہوتی رہتی ہے, ایک نیچرل فیکٹ ہے. میری بھاری ہوتی جا رہی ہے. تو اب نہیں ان کی قوت برداشت آلموسٹ ختم پہ ہے. اور میں بہت ساری باتیں ان کی بیگم کی کوٹ کرنے جا رہا ہوں, نے مجھے منع کیا, اور مجھے یہاں پہ اتنی دیر سے برداشت تو کر رہا ہوں, اور کیا کر رہا ہوں. میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, میں کہہ دوں, میں نہیں کہہ رہا ہوں. لباب یہی اگین کہ ان کی بیگم نے کو سنبھالا ہوا تھا, تو یہ انسان بنے رہے الحمدللہ, اور آج اللہ نے توفیق دی نیک کام کر لیں. دا کریڈٹ گوز ٹو ہر. اور اب تو اوپر کے سلسلے میں انشاءاللہ وہ جنتی ہو خاتون تھی, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, بالکل. اور اب تو عمر کے اس حصے میں کہ سوائے اللہ کرنے کے اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے. 55 سال میں مرحومہ کا ذکر کر ثنا رہے ہیں. صاحبہ 55 سال میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بھی آ گیا ہو اور 55 سال عشرت نے اس کو خالی ہاتھ واپس کیا ہو. ناٹ ایون ون کیس. یہ تو خیال رکھنے والی تھی. جاننے والا کوئی نہیں ہے نا کہ جاننے والا ہو کوئی, وہ تو اسپیشل اٹینشن ہے. اور خالد طاہر صاحب کے بیگم سے زیادہ دوستی تھی ان کی, 2-3 سہیلیاں تھیں یہ جو آپس میں ملتی تھیں. میری بیگم 90% امی کے گھر نہیں آتی, میں جاتی ہوں تو مجھے عشرت بھابی اتنی یاد آتی ہیں تو میں نہیں جاؤں گی. صحیح پھر 10% میں ان کو سمجھا بجھا کے لے آتا ہوں. اور ماشاءاللہ اللہ میاں ان کو اچھا رکھے, ان کا خاندان, ان کی چیزیں اتنی اچھی انٹیکٹ ہیں. ان کی بیٹیاں دے آر ایکسلنٹ پیپل ماشاءاللہ. خاندانی لوگوں کی جو ایک روایتیں ہوتی ہیں وہ انہی روایتوں پر چلتی ہیں. اور اگین دا کریڈٹ گوز ٹو ہر. گھر کو بنانا سنبھالنا, اس کی سب سے جو بنیاد ہے نا وہ یہ ہے کہ میرے گھر میں میرے 3 بیٹے, تو میرے گھر میں 3 بہویں نہیں آئیں, میرے گھر میں 3 بیٹیاں آئی ہیں. اور وہ باپ چھوڑ کے وہاں آئی تھیں, دوسرا باپ ان کو یہاں مل گیا. یہ رشتہ 40-50 بچے میرے 55 سال کے ہو گئے. صحیح. تو یہ رشتہ ابھی تک قائم ہے کہ وہ میری بیٹی ہیں, وہ مجھے باپ سمجھتی ہیں, سمجھتی نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس کے لیے ایک پروگرام علیحدہ کیجیے گا, بالکل ایسے جس میں ان کی بیٹیوں کو بلائیں. یہ تو ان کا کلیم ہے نا, یہ تو وہ بتائیں گے کہ کس حد تک صحیح ہے کس حد تک صحیح نہیں مجھے ہے. بلانا نہیں, اس میں مجھے نہیں اس میں ان کو نہ بلائے گا, ان کو بلائے گا اور ان سے کہے گا سچی ہونی چاہیے. اور اگر ہم پورے معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو انڈیویجول اکائی کو, ایک معاشرے کی ایک فرد کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. یہ تمام باتیں اس وقت آپ کو کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ بور لگ رہی ہوں, لیکن کچھ لوگ اس کو بڑے آرام سے, بڑے سکون سے بار بار بھی سنیں گے, اس لیے کیونکہ یہ ضروری
نہیں ہے. ہمیں ان باتوں پہ سوچنا ضروری ہے کہ ملک کیا ہے, روایتیں کیا ہیں, رشتے کیا ہیں. یہ ہنسی مذاق, یہ چھوٹی موٹی جو ہے نوک جھوک, یہ زندگی ہے. اور زندگی جب ہم زندگی کی قیمت کو محسوس کرتے ہیں, اس کی قدر کرتے ہیں, تو ہمیں اللہ تعالیٰ یاد کرتے رہتے ہیں. عید کی خوشیوں میں سب کا خیال رکھیے گا. مجھے ڈاکٹر ثنا غوری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.